अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं रियाज आजिज और आज अपने प्रोग्राम में एक मरतबा फिर डिस्कस करेंगे ईरान की सूरत हाल। यकीनन ईरान सारी दुनिया का मौजूद बहस है और हम भी इस पर मुसलसल बात कर रहे हैं। मुज़ाकरात हो रहे हैं, तजावीज़ आ रही हैं, तजावीज़ मुस्तरद हो रही हैं। ये एक मुसलसल सिलसिला हम देख रहे हैं पिछले 10-15 दिन से। ये तसलसल से ये बात हो रही है कि तजावीज़ कभी ईरान की तरफ से आती हैं जंग बंदी की, और कभी अमेरिका की तरफ से आती हैं। कभी अमेरिका उसको मुस्तरद करता है, कभी ईरान उसको मुस्तरद करता है। पाकिस्तान अब भी एक सालिस का किरदार अदा कर रहा है। ये आज भी ईरान की वजारत खारजा ने कहा है कि अभी भी हमारा वाहिद सालिस पाकिस्तान ही है। तो सारा नेगोशिएशन पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है, यानी तजावीज पाकिस्तान के थ्रू ही अमेरिका जा रही है, और वहां से जो जवाब आता है वो भी पाकिस्तान के थ्रू हो रहा है। तो ये एक अच्छी डेवलपमेंट है पाकिस्तान के हवाले से, लेकिन इसका कोई मुस्तकिल हल अभी तक सामने नहीं आया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ गए दुनिया भर में। पाकिस्तान बहुत ज्यादा मुतासिर हो चुका है, महंगाई बढ़ रही है, लोगों का हाल बुरा है। हम इस पर बात करते हैं। गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं हसन हबीब साहब, साबिक सफीर, और ईरान में भी आप खिदमत अंजाम दे चुके हैं सफारत खाने में पाकिस्तानी, और उनके साथ मौजूद हैं आलमी उमूर पर गहरी नजर रखने वाले जनाब सरदार मोहम्मद अशरफ साहब। गुफ्तगू का आगाज सरदार साहब आपसे कर लेता हूँ। सरदार साहब, क्या लग रहा है आपको? मुसलसल ये बातचीत हो रही है, फिर रुक रही है, फिर थ्रेट्स आते हैं अमेरिका की तरफ से, फिर ईरान जो उसका जवाबी कार्रवाई करता है, फिर एक नई तजावीज का सिलसिला आ जाता है। कुछ नई, आज भी कुछ तजावीज दी गई हैं जंगबंदी के लिए। क्या है, क्या हो क्या रहा है, ये जा किस तरफ रहे हैं हालात? ये तो अमेरिका और ईरान ही बताएंगे तो कि जा आपके लिए किस तरफ रहे। लेकिन बात आपको जो, ये है हाँ, बात ये है कि अ, ईरान जो है वो एक तरह से, ईरान जो है वो फातेह है इस पूरे पूरे जंग में। तो ईरान जो है वो अब उसको पूरी तरह से कैश भी कर रहा है, और ईरान जो है वो सारे मुल्कों के मशवरे से ये सब काम कर रहा है। रशिया भी वो गया, ओमान भी उनके वजीर खारजा गए, और आखिर में वो चाइना हो के आए हैं। तो इसके माने ये हैं कि ईरान जो है वो सफारती सतह पर भी बहुत ही मजबूत पोजीशन में है। यहाँ तक कि अमेरिका और इसराइल का ताल्लुक है, इसराइल तो खैर उसका जो कुछ होना था वो तो हुआ या नहीं हुआ। अमेरिका पूरी तरह से फंस गया है, और इनका जो फंसना है वो अमेरिका के लिए कोई फेस सेविंग का या कोई रास्ता उनके लिए निकल नहीं रहा। लेकिन मुझे लगता है कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप की जो ईरान और चाइना विजिट है उसके नतीजे में शायद कोई चीज़ें पॉजिटिव हो, क्योंकि ओवरऑल गुफ्तगू हो रही है। ये ऐसा नहीं है कि ईरान और अमेरिका और ईरान और इसराइल की लड़ाई है। ये अब जो लड़ाई है ये बैनुल अक़वामी तौर पर सारी दुनिया को इसने मुतासर किया है, इकॉनमीज़ को मुतासर किया है, और ये अब फाइनल एक नया वर्ल्ड ऑर्डर होने जा रहा है मेरे ख्याल से। इस वजह से ये सब हो रहा है। ओके, हम पूछ लेते हैं ये बात हसन हबीब साहब से। हसन हबीब साहब, आप इससे इत्तेफाक करते हैं? पहली बात तो ये मुझे बताइए कि नया कोई वर्ल्ड ऑर्डर बनने जा रहा है इस ईरान अमेरिका जंग के बाद, या ईरान इसराइल जंग के बाद? तो एक बात तो ये। दूसरी बात ये बताइए, ये मुख्तलिफ बार बार तजवीज आ रही हैं और जंग भी नहीं हो रही, ये बात भी सही है, लेकिन लफ्जी गोलाबारी, अल्फाजों की जंग और अल्फाजों के धमाके जरूर हो रहे हैं। तो इस पर क्या कहते हैं आप? देखिए, मैं एक तो अशरफ साहब से बिल्कुल एग्री करूंगा कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो तो तब्दील हो ही गया है। अब आप पिछले को तो सब्र कर लें, अब एक नया वर्ल्ड ऑर्डर उभर रहा है जिसमें पावर सेंटर जो है वो वॉशिंगटन से शिफ्ट कर रहा है। बहुत साल अमेरिका ने अपना वर्ल्ड ऑर्डर चला लिया। अभी जब हम पुतिन वो ट्रंप साहब जाएंगे बीजिंग, तो सुना है वहाँ शहबाज शरीफ साहब भी आ जाएंगे और पुतिन साहब भी होंगे। तो अगर गौर से देखें तो जो सालसी वाले सारे एलिमेंट्स हैं वो वहाँ पहुंच जाएंगे, गारंटर्स वहाँ होंगे, और फिर ये मेरे ख्याल में सुलह वाले जो एग्रीमेंट है उसका कोई एक शक्ल हमारे सामने आएगी। वी आर गोइंग टूवर्ड्स अ न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। मिडिल ईस्ट में हर चीज तब्दील हो जाएगी। ईरान फातेह है या नहीं है, लेकिन एक बड़ी रीजनल पावर के तौर पे जरूर उभरेगा इस जंग के बाद।
خاص طور پہ امن معاہدے کے بعد. اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے کہ گلف اسٹیٹ جو ہیں وہ ایک لوور رول میں جائیں گی. انہوں نے بہت زیادہ وہ کر لی اپنی فائنینشیل اور انرجی میں ان کا جو ڈومیننس تھا. سعودی عرب ایک اسٹرانگر رول میں سامنے آ رہا ہے. غالباً ایجپٹ بھی سیکیورٹی رہا ہے. تو یہ ایک بالکل نیا آرڈر آ رہا ہے. اس میں چائنا، اور مصیبت یہ کہ چائنا اس وقت کسی جنگ میں نہیں انوالو ہونا چاہتا، کیونکہ اگر چائنا اس وقت سے فائدہ اٹھا کے تائیوان پہ کوئی چھوٹا موٹا کارنامہ کر دیتا، اٹیک کر دیتا، تو پھر امریکہ کی بالکل نہیں ہے انٹرسٹڈ کسی اس میں. روس پھنسا ہوا ہے یوکرین میں. اب آپ دیکھیں ایک بڑی سپر پاور ایک چھوٹے سے اس میں کانفلکٹ میں بری طرح سے پھنس گئی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا وہاں سے نہیں کیسے تو سر نکلے گا. وہ تو تو آل ان ڈیولپمنٹ آل سر ہم یہ میں عالمی اس میں وہاں تو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے نا. یوکرین کی جنگ تو ختم کرنے کا اشارہ دیا پیوٹن نے، اور یہ بڑی اہم ڈیولپمنٹ سمجھی جا رہی ہے انٹرنیشنل پوٹن سیناریو نے میں اس اور لیے کیا یورپین. نا کہ صاحب ٹھیک نہیں پا رہے نا. اشارہ تو دیا ہے انہوں نے، لیکن اب یوکرین کو لگ رہا ہے کہ اگر یہ وار آگے تک چلتی ہے تو اس کی پوزیشن بہتر ہو رہی ہے. جیسے ایران کو یہ پورا یقین آ گیا ہے کہ اگر یہ اسی طرح کرائسس کھینچتا ہے تو ایران اسٹرینتھن ہوگا. امریکہ کے اندر ڈسینٹنگ وائس آئیں گی، دنیا میں، یورپ میں، ہر طرف امریکہ کے خلاف ایک طرح کا سمجھے پریشر جنریٹ ہوگا. یہی پوٹن کے ساتھ ہو رہا ہے. اگر یہ یوکرین کی جنگ اور کھنچ جاتی ہے تو یہ خطرہ ہے کہ روس کے حالات خراب ہو جائیں گے. گو کہ امریکہ نے یہ جو گلف وار میں گڑبڑ کی ہے اس سے روس کو بڑا فائدہ ہوا ہے. اس کو ریزروز وغیرہ ملے، پھر اس کے آئل کی ایکسپورٹ ایک دم بڑھ گئی ہے. یہ اگر نہ ہوا تھا تو روس کے لیے کافی جو خطرات تھے وہ پیدا ہو گئے تھے. تو کم و بیش ایسے ہی ایران کے ساتھ ہو رہا ہے. اب آپ لوگ بات کرتے ہیں کہ ہم لوگ لیٹس ٹاک جو ہمارا فیوریٹ ٹاپک ہے کہ کیا ایران صلح پہ تیار ہوگا. ایران تیار ہوگا، لیکن جو ایران کی سینسٹیوٹی ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ اس کو سیکیورٹی گارنٹی چاہیے. دوسرے وہ یورینیم کبھی بھی امریکہ کو نہیں دے گا. وہ کہے گا اچھا بھائی اس کو یہیں جہاں پڑا ہے پڑا رہنے دیں، IAEA والے کیمرے لگا لیں، انسپیکشن کر لیں، جو کرنا ہے کر لیں. اور اس کی گارنٹی جو ہے وہ چائنا اور رشیا کو دینی پڑے گی. یہاں ٹھہر جائیے. اب اس میں جو روس کی طرف سے آج ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے، اور میں حسن یہ سردار صاحب سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ روس کی طرف سے ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کا یورینیم ہم لینے کے لیے تیار ہیں، اس کو حفاظت کے لیے تیار ہیں، اور وہ ہم لے لیں گے. یہ دوسری یا تیسری دفعہ روس کی طرف سے اسٹیٹمنٹ آیا ہے. سردار صاحب، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ایران، اب حسن حبیب صاحب تو سمجھ رہے ہیں کہ وہ نہیں دے گا، امریکہ کو نہیں دے گا تو کسی اور ملک کو بھی شاید نہیں دے گا، آپ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنا یورینیم جو افزودہ کیا اس نے وہ روس کے حوالے کر دے گا؟ دیکھیے یہ تو ابھی یہ جو اس وقت بات ہے، دیکھیے امریکہ نے ایران پر حملہ کیا اور اسرائیل نے حملہ کیا اور یہ کہا کہ ہم ان کو ایٹمی ہتھیار بنانے نہیں دیں گے. اچھا، جب آپ نے ان کے ہتھیار بنانے کی صلاحیت کو اوبلیٹریٹ کر دیا بقول آپ کے کہ آپ نے ان کو توڑ دیا، تو پھر یہ جو یورینیم ہے وہ کوئی یہ جو کوئی فالتو کو کچرا تھوڑی ہے. ان کا اس کے اندر سرمایہ لگا ہوا ہے، اور ان کے لیے وہ پہلے بھی یہ کہتے رہے ہیں اور اب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ بھائی ہم اس یورینیم کو ہتھیار بنانے کے لیے نہیں استعمال کریں گے، ہم اس کے لیے انرجی کے طور پر انرجی پیدا کرنے کے لیے استعمال کریں گے، اور ایران کو انرجی کی بڑی سخت ضرورت ہے. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ وہ جو ایران ہے وہ تو بیسیکلی جو اس وقت اختلاف اس کے اوپر نہیں ہے کہ جی آپ، وہ ایسی بہانے بازی ہے کہ بھئی میٹیریل وہاں ہے کہ وہاں نہیں ہے، کس کے پاس ہے. روس نے کہا ہم رکھ لیں گے، چائنا کہے گا ہم رکھ لیں گے. وہ ہو سکتا الٹیمیٹلی یہ ہو کہ اچھا جی آپ اس کو وہ جو ہے انٹرنیشنل اٹامک کمیشن ہے اس کی نگرانی اچھا، میں دے دیں، یا سردار یونائٹڈ صاحب نیشن. سوال اس میں میرا سوال یہ ہے کہ مسلسل یہ تیسری یا چوتھی دفعہ روس کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آیا ہے کہ آپ کا یورینیم ہم لینے کے لیے تیار ہیں اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں. اس میں جو لوگ تبصرہ کر رہے ہیں، جس طریقے سے انٹرنیشنل
جو میڈیا ہے اس کے اندر باتیں آ رہی ہیں وہ یہ کہ یہ ٹیکنالوجی ہی روس کی ہے، یعنی ایران کا سارا ایٹمی پروگرام ہی اصل میں روس کا ہے، تو وہ اگر روس واپس لے رہا ہے اپنا تو وہ تو اس کو ظاہر ہے کہ اس کو فروٹفل ہے اس کے لیے، اور یا کہ ایران ہو سکتا ہے اس کے لیے تیار ہو جائے کہ بھائی ٹھیک ہے آپ لے لیجئے کیونکہ دیا بھی آپ ہی نے تھا۔ نہیں، وہ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ، اور یہ جو رشیا کی بار بار بات آ رہی ہے، رشیا جو ہے ان کا کولیبریشن تھا یورینیم کی افزودگی کے سلسلے میں، رشیا واز ڈیپلی اینڈ ایکٹیولی انوالو ود ایران۔ تو اگر وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم لیں گے، ایران نے تو نہیں کہا نا کہ ہم دے دیں گے ان کو، ایران تو نہیں کہہ رہا ہے کہ ہم دے دیں گے کسی کو بھی، یہ بات ایران تو ٹھیک ہے یہ آپ کہہ رہا کی۔ ہے یہ ہماری چیز ہے، وہ ہماری چیز ہے۔ تو پوائنٹ یہ ہے کہ جو انٹرنیشنل گارنٹیز کی بات ایران کر رہا ہے کہ بھئی ہر روز یہ ایک بہانے سے، یہ تو ان کے جو خامنائی ہیں، ان کے جو سپریم لیڈر ہیں، ان کا تو فتویٰ موجود ہے کہ ہم ہتھیار نہیں بنائیں گے، تو بھئی لیکن سر اس کے اس پہ بعد ایک دفعہ پہلے بھی میں حسن حبیب صاحب سے پوچھ لوں، اس پہ ہم شاید تھوڑا سا ڈسکس کر چکے ہیں یہ سردار صاحب سے پہلے حسن حبیب صاحب، کہ یہ ایران کو اگر یہ کہتا ہے ایران کہ ہمیں تو انرجی چاہیے اس افزودہ یونین سے، تو اس کے لیے 60% 70% افزودہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، وہ تو 5 10 20% پہ آپ اس سے انرجی لے ہاں سکتے ہیں، تو پھر یہ اتنے آگے کیوں جا رہے ہیں آپ؟ بالکل. کم کر لیں گے، وہ ایران دیکھیے کے کہہ رہے ہیں ہم کم کر لیں گے۔ جی حسن حبیب نہیں صاحب۔ نہیں دیکھیے، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، اس کے لیے 60% جانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی، وہ 3.5 سے 5% میں ہو جاتا ہے کام۔ لیکن آپ کو پتا ہوگا کہ جب جے سی پی او سے ٹرمپ صاحب نکلے تھے 2018 میں، تو اس وقت سے ایران نے افزودگی شروع کر دی تھی۔ ایران کا پوائنٹ آف ویو یہ تھا کہ بھئی اگر آپ ہماری بات نہیں سن رہے تو ہم اس کو پروسیسنگ کرتے ہیں، اس کو انرچ کرتے ہیں، تو ضرورت تو نہیں ہے۔ اور اگر یہ واقعی کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے جس کے تحت ایران کو فیول اور آئسوٹوپ کے لیے یورینیم دے دیتا ہے، رشیا دے دے، امریکہ دے دے، چائنا دے دے، تو ان کو تو یورینیم پہ جانے کی ضرورت نہیں، لیکن پھر بھی وہ یہ 60% یورینیم کسی کو نہیں دیں گے۔ یہ اب ان کے لیے انا کا مسئلہ بن گیا ہے۔ جیسے باقی مسائل بلا وجہ آپ نے وار ریپریشن، ہرموز کو امریکیوں نے بلا وجہ شور مچا کے ان کے لیے ایک کرٹیکل ایلیمنٹ بنا دیا ان کی سوورنٹی کا، تو ایران جو ہے وہ شاید کبھی بھی تیار نہیں ہو کہ وہ مٹیریل ایران سے نکلے، بھلے وہ رشیا جائے، چائنا جائے، پاکستان جائے، کسی بھی ملک کو، ترکی جائے، کسی پہ وہ تیار نہیں ہوں گے۔ ہاں وہ اس پہ تیار ہوں گے کہ اصفہان کی پہاڑیوں میں، غاروں میں جہاں وہ رکھا ہے، وہاں ای اے جو ہے وہ اپنے کیمرے لگا دے، انسپیکشن کر لے، جو کرنا ہے کر لے، لیکن وہ میرا نہیں خیال کہ لے جانے دیں گے موجودہ صورتحال میں۔ اچھا یہ بتا دیجئے آپ کہ وہ تو ٹھیک ہے کہ یہ معاملہ چل رہے ہیں اور ایران گارنٹی بھی مانگ رہا ہے ان ٹاکس کے حوالے سے یا جنگ بندی کے حوالے سے، اگر کوئی بات چیت ہوتی ہے، کوئی ایگریمنٹ ہوتا ہے، سر وہ گارنٹر کون ہو سکتا ہے؟ وہ چائنا ہوگا؟ ٹرمپ صاحب کل پرسوں سے دورہ کر رہے ہیں چائنا کا، کیا وہاں پر اس ایران کے ایشو کے اوپر ڈسکشن ہوگا اور کوئی حتمی وہاں سے بات نکل سکتی ہے آپ کے خیال؟ ارے بالکل ہو سکتا ہے، میں نے کہا نا کہ وہاں شہباز شریف صاحب بھی پہنچ رہے ہیں، پوٹن بھی پہنچ رہے ہیں، تو بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہاں کوئی معاملہ ہونے جا رہا ہے، نہیں، شہباز شریف لیکن وہ معاملہ کیا کا ہوگا؟ دورہ ابھی نہیں ہو تو 29 کو غالباً نہیں، مطلب سننا یہ ہے کہ وہ جلدی بھی ہو سکتا ہے، یہ ایک افواہ ہے، آئی ایم ناٹ ویری پازیٹیو، لیکن لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ نہیں، وہ پاکستانیوں 22 کی تاریخ کو پریزنس جا رہے ہیں، وہاں وہ ہو، تو ان کے دورے کے بعد کی بات ہے۔ بات ہے، لیکن کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ لوگ بھی وہاں پہنچ جائیں گے، تو یہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس وقت ہم کیونکہ فیسیلیٹیٹر ہیں تو ہم بھی پہنچ جائیں وہاں، ہمارے لیے کوئی بڑا مسئلہ تو ہے نہیں، 4 گھنٹے کی 6 گھنٹے کی فلائٹ ہے ٹوٹل، تو ہمارے لیے یہ جو ہے یہ بالکل ممکن ہے۔ لیکن گارنٹر میں چائنا اور رشیا ہو سکتے ہیں، کیونکہ اور کسی میں اتنی طاقت نہیں۔ ویسے تو میرا خیال ہے کہ چائنا اور رشیا بھی اگر اسرائیل اس کو وائلیٹ کرے تو اس کو نہیں روک پائیں گے، تو ان کا گارنٹر ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے۔ تو یہ صرف امریکہ ہے ایک ملک دنیا میں جو اسرائیل کو روک سکتا ہے، تو اگر اوکے امریکہ آنےسٹلی چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز بھی گارنٹر کو اوکے سردار صاحب، یہ جو گارنٹر کی بات کی، غالباً ہم نے ایک
پہلے کسی پروگرام میں یہ گارنٹر کی بات کی تھی، اور وہی بات اب حسن حبیب صاحب کہہ رہے ہیں کہ گارنٹی لی جائے تو اس کو مینٹین کون کرے گا؟ اگر اس کی وائلیشن ہو گئی تو اس کو روکے گا کون؟ یہ، اور وہ حسن حبیب صاحب نے اس کو سیکنڈ کیا کہ ہاں یہ بات صحیح ہے کہ اگر وائلیشن کر لی اسرائیل نے یا امریکہ نے خود، تو اس کو روکنے والا تو کوئی ہے نہیں، تو اس گارنٹی کا فائدہ نہیں ہے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے سردار صاحب کہ اگر گارنٹی کا فائدہ نہیں ہے تو کیوں ایمفسائز بار بار ایران کرتا ہے کہ گارنٹی چاہیے ہمیں؟ ایران کہہ رہا ہے گارنٹی نہیں چاہیے، ایران یہ کہہ رہا ہے کہ ہمیں پرامن ملک کے طور پر یہ روز روز ہمارے اوپر جو حملے ہوتے ہیں، روز روز ہمارے اوپر وہ ہوتا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اور ایران کے اس معاملے میں چائنا پوری طرح ایران کی سپورٹ کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ سوورنٹی، ایران کی سوورنٹی اور نیشنل انٹیگریٹی کے ہم حمایتی ہیں، اور نہ صرف یہاں کے حمایتی ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اسٹیٹ آف ہرموز ہے اس کے اوپر بھی ایران کا اور عمان کا حق ہے، اور ان کے لیے مینجمنٹ انہی کو کرنے کی بات ہونی چاہیے۔ چائنا یہ کہہ رہا ہے کہ جو گلوبل جو انٹرنیشنل لا ہے اس کو یونائٹڈ نیشن کے تھرو اس کو اسٹرینتھن کرنا چاہیے، ایک بات تو یہ کہہ رہا ہے۔ دوسری بات وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو ملکوں کی انٹیگریٹی اور سوورنٹی ہے اس کی گارنٹی یونائٹڈ نیشن بھی دے، امریکہ اور بڑی پاورز بھی دیں، جب جا کے ساری، اور یہ ملٹی پولر ورلڈ ہے۔ اب یہ وہ دیکھیے، یہ اب یونیپولر ورلڈ نہیں ہے، یہ امریکہ کا راج اب ختم ہو گیا ہے۔ اور میرے خیال سے میں ایک یہ بھی بات ایڈ کرنا چاہتا تھا کہ جو مڈل ایسٹ ہے اس ریجن سے امریکہ کو بہرحال جانا ہے، وہ آج چلا جائے یا کچھ عرصے بعد چلا جائے، بس امریکہ کو یہاں سے جانا پڑے گا، کیونکہ امریکہ یہاں رہ نہیں سکتا۔ اور وہ یہ چاہ رہا تھا کہ اسرائیل جو ہے اس کی عدم موجودگی میں اسرائیل اور وہ جو بھی ابراہم اکارڈ کا جو ایشو تھا وہ ان کے لیے ایک بات ہے، وہ تو فیل ہو گیا ابھی۔ لیکن ابھی تو اگر یہ ریجن کے ممالک اور چائنا اور رشیا اور یہ جو سارے ریجن کے ممالک ہیں، یہ اگر یونائٹڈ پوائنٹ آف ویو کسی ایک پوائنٹ پہ اکٹھے ہو جائیں تو امریکہ کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اچھا، حسن حبیب صاحب تو یہ گارنٹی بات تو چاہیے۔ ٹھیک ہے، یہ اوکے پوائنٹ ٹیکن سر۔ حسن حبیب صاحب، آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو مسلسل جو تجاویز آ رہی ہیں، مسترد ہو رہی ہیں، جیسا کہ میں نے انٹرو میں بات کی تھی کہ کبھی امریکہ کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں 10-15، کبھی ایران کی طرف سے تجاویز آ رہی ہیں، پھر ان کو مسترد کیا جا رہا ہے، آج بھی کچھ تجاویز پیش کی گئی ہیں، یہ سلسلہ کیا ہے سر؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ ابھی دوبارہ جنگ نہیں ہوگی، بس اب خانہ پوری ہو رہی ہے اور لفظی گولہ باری ہی چل رہی ہے دونوں طرف سے؟ یہ سوال میں دوسری دفعہ آپ سے کر رہا ہوں۔ دیکھیے میرا، آپ کو یاد ہوگا جب ہم پہلے باتیں کر رہے تھے کچھ ہفتہ پہلے، جب ہم ریگولرلی بات کرتے تھے اس پہ، تو بات یہ ہو رہی تھی کہ شاید دونوں ملکوں کے لیے سیز فائر اچھا آپشن ہے، کیونکہ دیکھیے دونوں نے ہائپ کریٹ کر دی اپنے عوام میں۔ اب اگر وہ عوام کے پاس جائیں گے اور کہیں گے ہم نے معاہدہ کر لیا، عوام کہیں گے آپ نے حاصل کیا کیا؟ خاص طور پہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب نے تو بہت زیادہ ہائپ کریٹ کر دی ہے۔ جب وہ جائیں گے اپنے عوام کے پاس، وہ کہیں گے بھائی وہ بم بنا رہے ہیں، ان کا ہمیں نہیں پتا۔ وہ کہیں گے آپ نے اپنا ہرمز ان کے حوالے کر دی، وہ بھتہ وصول کر رہے ہیں، آپ کہیں گے ہمیں نہیں پتا۔ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ دونوں ملکوں کے لیے، ایران کے لیے بھی انہوں نے بھی بڑے بیانات دے دیے، اور امریکہ کے لیے بھی بڑا ٹرکی ہو گیا، دونوں کارنر میں پھنس گئے ہیں جا کے کہ کس طرح اس میں سے نکلیں۔ جو میری سمجھ میں موٹی سی بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ شاید چائنا میں ایک براڈ بیسڈ بات طے ہو جائے کہ بھئی ہم جو ہیں وہ پیس کی طرف جائیں گے، کیونکہ دیکھیے امریکہ کچھ بھی کر لے، اسرائیل نے اپنی مرضی کرنی ہے۔ امریکہ کچھ بھی کر لے، ایران جو ہے اب اس کو ایک نئی طاقت مل گئی ہے ہرمز میں اور ریجن میں، وہ ضرور اس کو استعمال کرے گا۔ تو جو بھی پیس یا ڈیل ہو رہی ہے اس کی کوئی خاص ویلیو نہیں ہوگی، وہ زیادہ گارنٹی وارنٹی بھی نہیں ہوگی۔ آپ بھلے یو این کی گارنٹی لے لیں، چائنا، ای یو، جس کی گارنٹی لے لیں، وہ گارنٹی ویسے ہی ہوگی جیسے جے سی پی او، جس میں P5 حسن پاسمان حبیب تھا۔ صاحب، حسن حبیب صاحب، اس میں آپ کو بڑا اسپوائلر کون نظر آ رہا ہے یہ پیس کا؟ کیا امریکہ کی طرف سے یہ ہو سکتا ہے یا اسرائیل کی طرف سے زیادہ امکانات ہیں؟ میرا خیال میں اسرائیل بڑا اسپوائلر ہے،
اور ٹرمپ صاحب پھنسے ہوئے ہیں اس میں بری طرح سے کہ وہ ایپسٹین فائل ان کے سر پہ تلوار کی طرح لٹکی ہیں. ان کی بیگم نے اپنے آپ کو نکال لیا اس میں سے عزت سے باہر. اب ٹرمپ صاحب اکیلے پھنسیں گے. اچھا، ٹرمپ صاحب کی ایک بڑی کوالٹی ہے جو ہم لوگ غور نہیں کرتے. ہی از ہائیلی انپریڈکٹیبل اور اپنا کام وہ کر لیتے ہیں اسی انپریڈکٹیبلٹی میں. تو کوئی بھروسہ نہیں کہ نیتن یاہو صاحب کی کیلکولیشن اپنی جگہ ہو اور ٹرمپ صاحب اعلان کر دیں کہ ہاں بھائی ایران سے پیس ہو گیا، اب آپ بدتمیزی نہ کیجیے گا. اور اگر ایران مڈل ایسٹ سے یو ایس اے مڈل ایسٹ سے چلا گیا تو اسرائیل کو روکنے والا کوئی نہیں ہے. اور آپ دیکھیں گے کہ اسرائیل جو ہے وہ جو بدتمیزی کر رہا ہے اس سے آگے ہوگا. تو یہ بھی بڑی ایک عجیب و غریب سچویشن ہے کہ وہ جو تو لیسر ایول میں ہو سکتا ہے ہم امریکہ کو کہیں نہیں جی آپ تو رک جائیں مڈل ایسٹ میں، کم از کم اسرائیل تو چیک میں ہوگا. تو یہ ایک بڑی اسٹرینج سچویشن بلٹ ہو گئی ہے. دیر پا پیس تو نہیں ہے لیکن اسرائیل ریمینز دا بگیسٹ اسپوائلر. اور ان کا ٹوٹل نیگیٹیوٹی ہے، چاہے وہ لبنان کی باتیں کریں چاہے وہ عراق میں. ابھی دیکھیے یہ بھی ایک چیز نکلی جو چھپائی ہوئی تھی کہ اس جنگ کے دوران اسرائیل نے عراق میں خاموش بیس بنا لی تھی بغیر کسی کو بتائے. وہ تو علاقے کے جو یہ تھے صحرا کے چرواہے تھے، انہوں نے رپورٹ کیا کہ بھئی یہاں ہیلی کاپٹر آ جا رہے ہیں، یہاں ہو کیا رہا ہے. جب عراقی فوج پہنچی جو پہلا یونٹ تھا اس کو تو مار کے بھگا دیا اسرائیلیوں نے. وہ کہتے ہیں ہم تو لڑ ہی نہیں سکتے ان سے، یہ کون لوگ ہیں. پھر اسرائیل نے جب وہ جگہ ویکیٹ کی تو پتہ چلا اسرائیلیوں نے وہاں زبردستی بغیر کہے بیس بنا لی تھی ریسکیو اینڈ سرچ کے لیے کہ اگر ان کا کوئی جہاز گرے تو اس کے پائلٹ کو ڈھونڈنے کے لیے اور ریسکیو کرنے کے لیے اس جگہ سے نکلے. اب اس ٹائپ کا جو ملک ہے اسرائیل، جس کو نہ پیس میں کوئی دلچسپی ہے نہ انسانیت میں کوئی دلچسپی، اس کو کون روکے گا؟ امریکہ ہی ایک ہے تو اس کا جو مطلب ہے روک سکتا ہے. سردار صاحب نہ یہ اسی چائنا نہ بات کو میں سامنے نہ. اوکے پوائنٹ ٹیکن سر. سردار صاحب اسی بات کو میں جو حسن حبیب صاحب نے کہا کہ اسرائیل کو کون روکے گا. اب یہ بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ نیتن یاہو تو خود وہاں پہ کرپشن کے مقدمات میں انوالوڈ ہیں، ان کی جیسے یہ جنگ رکے گی ان کی اپنی حکومت ختم ہو جائے گی. غالباً یہ معاملہ ہم ایک دفعہ پہلے بھی اس پوائنٹ پہ ڈسکس کر چکے ہیں، لیکن آج ایک دفعہ پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ اگر نیتن یاہو کو ریپلیس کر دیں کسی نئے آدمی سے، نئے وزیر اعظم سے، تو کیا یہ امکان ہے کہ وہ جنگ نہیں کرے گا یا وہ تھوڑا سا ڈفرنٹ رویہ اختیار کرے گا نیتن یاہو کے مقابلے میں؟ دیکھیے کوئی میجر چینج آپ اسرائیل کے رویے میں نہیں پریڈکٹ کر سکتے، کیونکہ 92% اسرائیلیز جو ہیں وہ نیتن یاہو کے اس فیصلے سے کہ ایران کے کو ڈسٹرائے کر دیا جائے، ایران کے خلاف جنگ کی جائے، اور اس کو وہ بہت پاپولر تھی. لیکن اب جو اپوزیشن وغیرہ والے اکٹھے ہوئے ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ جو نیتن یاہو نے جنگ تو شروع کی لیکن فتح تو نصیب نہیں ہوئی، اور الٹا جو اسرائیل کی جو پوزیشن تھی کہ جی اسرائیل جو ہے وہ ناقابل شکست ہے اور کوئی اس کو پوچھ نہیں سکتا اور کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، تو پتہ چلا ایران کے ہاتھوں بری طرح ان کی ہزیمت ہوئی ہے. اور نہ صرف یہاں ہزیمت ہوئی ہے بلکہ لبنان کو چھوڑ دیں اگر 2 منٹ کے لیے، تو بھی ایون غزہ میں اور ایون جو اس میں یمن میں بھی اسرائیل کو کافی پرابلم ہے. تو اب اسرائیل اتنی سپر پاور رہا نہیں ہے. دیکھیے امریکہ اگر یہ ڈیسائیڈ کر لے کہ نیا ورلڈ آرڈر کیا ہونا ہے اور دنیا کا جو نظام ہے اس کو اگر پرم طور پر آگے دیکھ رہے، ایران چائنا کا موقف تو بالکل صاف ہے. وہ یہ کہتا ہے جنگ نہیں ہونی چاہیے اور جنگ کے بغیر امن کے بغیر ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی، اور جو ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکتی تو جو جنگ کرنے والے ملک تو اپنا نقصان کریں گے. تو پوائنٹ یہاں یہ ہے کہ آپ نے جنگ ایران کی ہے، اس کا یو ایس اکانومی پہ بھی اثر پڑا ہے اور دنیا کی اکانومی پہ بھی اثر پڑا ہے. انفلیشن بڑا ہے، تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں، اکانومی دنیا کی خراب ہوئی ہے. تو یہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ لوگ اسرائیل کے کہنے پہ اب ایسا چلے. اب دیکھو نا یورپ اسرائیل کو سپورٹ نہیں کر رہا، کیونکہ پوائنٹ امریکہ ٹیکن سر، کے اندر پوائنٹ اسرائیل ٹیکن. کے بارے میں بڑی بات جو اوکے پوائنٹ ٹیکن. حسن حبیب صاحب یہ تھوڑی سی ڈفرنٹ بات کر رہے ہیں. سردار صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اتنی طاقتور اب مطلب ملک نہیں رہا، اس کے اوپر حملہ ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ سب کو پتا ہے کہ بھئی حملہ بھی ہوا، نقصان بھی ہوا ہے.
تو جب طاقتور ملک نہیں رہا تو پھر وہ فیوچر میں اسپوائلر کیسے بنے گا؟ کیسے وہ خطے کے امن تباہ کر سکتا ہے کہ اس کو پتا ہے کہ میرے پاس طاقت ہی نہیں ہے اتنی کہ اگر جوابی کاروائی ایران اور سارے ملک میرے خلاف مل کے کریں گے تو میں کہاں کھڑا ہوں گا؟ دیکھیے میں تھوڑا سا اشرف صاحب سے اختلاف کروں گا. ٹیکنالوجیکلی میں اسرائیل کو ایک ریجنل پاور پلس کا اسٹیٹس دیتا ہوں, اف ناٹ سپر پاور. تو اسرائیل کے لیے لمبی کیمپین چلانا مشکل نہیں. 2 سال انہوں نے جو غزہ کے ساتھ کیا آپ کے سامنے ہے, جو انہوں نے 1 مہینہ ایران کے ساتھ کیا وہ آپ کے سامنے ہے, لبنان میں جو وہ کر رہے ہیں وہ آپ کے سامنے. تو میرا تو خیال ہے کہ اسرائیل میں ملٹری مائٹ جو ہے وہ بہت زیادہ ہے. ہاں اگر آپ لوگ واقعی بوائیکاٹ سے ان کو فائنینشلی ویک کر لیں تو کوئی چانس آپ کا بنتا ہے. ادروائز اسرائیل از دا بگ اسپوائلر. ان کی ملٹری مائٹ ہے. آئی ڈی ایف جو ہے وہ دنیا کی بہترین فوج میں ہے. جو ان کا جاسوسی ادارہ ہے موساد, جو یو اے ای کو بھی سپورٹ کرتا ہے, وہ سب سے اسٹرانگ انٹیلیجنس یونٹ ہے دنیا کا. وہ سی آئی اے وی آئی اے سے بہت بہتر ہیں, اور ان کے جو ویپنز ہیں, جو ان کی ٹیکنالوجیز ہیں, وہ ان کا آپ مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اسرائیل ول ریمین اے ویری ویری اسٹرانگ ریجنل پاور اینڈ اسپوائلر, چاہے آپ ان کے بارے میں کچھ بھی کہیں. اور اشرف صاحب نے بالکل صحیح کہا, 80% سے زیادہ اسرائیلی جو ہیں وہ ویپنائزڈ ہیں. وہ ایران کو اور باقی سارے نیبرز کو تباہ کرنا چاہتے ہیں. سب گریٹر اسرائیل کی طرف جانا چاہتے ہیں. وہ سویز سے لے کے یوفریٹس تک ایک گریٹر اسرائیل دیکھنا چاہتے ہیں. لبنان میں وہ لٹانی ریور تک اپنے باؤنڈری بڑھا چکے ہیں آلریڈی. نیچے سیریا تباہ ہو گیا, جو کام کے علاقے تھے انہوں نے آلریڈی پکڑ لیے ہیں. عراق کا میں نے آپ کو سنائی دیا, ایک خاموشی سے بھید بنا لیا, عراقیوں کو پتہ ہی نہیں چلا. اب ایسے ماحول میں اب کیا رہ گیا ہے اچھا اس اس ریجن میں میں؟ ایک چیز اور ایڈ کر اسرائیل لیں, ول ریمین اے ویری بگ پاور. ایک چیز اور ایڈ کر لیں کہ اگر if Netanyahu is replaced by somebody else تو کیا وہاں کوئی فرق پڑنے والا ہے یا صورتحال will be the same؟ نہیں نہیں نہیں, یہی رہے گا, کوئی فرق نہیں پڑنا. اسرائیل از ہائیلی ہائیلی ملٹرائزڈ کنٹری. وہاں یہ سوچنا بھی کہ جو وہاں کے جیوز ہیں, جو زائنسٹ ہیں, جو بھی نہیں کہنا چاہیے ان کو, جو زائنسٹ ہیں وہ ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں. جب تک کہ کسی بڑی ہزیمت کا ان کو سامنا نہ کرنا پڑے, کوئی بڑی تباہی آئے گی, کوئی کسی جنگ میں وہ تباہ و برباد تب ہوں گے. حالانکہ ایران نے ٹھیک ٹھاک ان کو نقصان پہنچایا ہے, اور پہلی دفعہ ہسٹری میں جنگ کو ان کے گھروں تک پہنچایا ہے. اس کے باوجود بھی ان کا اتنا نقصان ابھی تک نہیں ہوا ہے کہ وہ امن کے بارے میں سوچیں. تو اسرائیل ول ریمین اے اسپوائلر. ہم لوگ جو بھی خواہش کر لیں پیس کی, اسرائیل وہ ہونے نہیں دے گا. اچھا اس میں یو اے ای کیا رول پلے کرتا رہے گا فیوچر میں؟ کیا نظر آ رہا ہے آپ کو اسرائیل کی سپورٹ میں؟ دیکھیے یو اے بہت ہی ایک چھوٹا سا ملک ہے, اور اس کا کوئی رول نہیں رہے گا. وہ یہی کرے گا کہ غریب پاکستانیوں کو ڈپورٹ کرتا رہے گا اپنا غصہ نکالنے کے لیے. نہ وہ سعودیہ کا کچھ بگاڑ سکتا ہے, نہ ایران کا کچھ بگاڑ سکتا ہے. اسرائیل کے ساتھ وہ رہیں گے تو اپنا نقصان ہی کریں گے. لیکن اب کیا کیا جا سکتا ہے, وہ موساد کی لے رہے ہیں. ابھی ان کو جب زیادہ پریشانی, انہوں نے ایجپٹ سے کہا بھائی جہاز بھیج دو, ہمارے یہاں پارک کر دو. جب امریکہ اور اسرائیل نہیں ایران کو روک سکے تو ایجپشین بیچارے کیا روکیں گے؟ اوکے اوکے, وقت وہ ختم ہو گیا سر. آخری بات سر, آپ بتا دیجئے سردار صاحب, آخری بات کہ یو اے ای کیا اپنے آپ کو ہی تباہ کر رہا ہے اسرائیل کا سپورٹ کر کے, جیسا کہ سر نبیب صاحب نے کہا, یا وہ اپنے آپ کو مضبوط کر لے گا امریکہ اور اسرائیل کی مدد سے؟ نہیں دیکھیے, یو اے ای جو ہے اس کا ایک ٹرانزیشن ہے. ایک تجربہ جو یو اے ای نے کیا اسرائیل کے ساتھ اور ابراہم اکارڈ میں شامل ہو کر, اسرائیل اور انڈیا کے ساتھ یو اے ای نے اپنے رابطے بڑھائے ہیں. لیکن جو فارن افیئرس ہے یا فارن پالیسی ہے یا سیکیورٹی یا ڈیفنس پالیسی ہے, وہ گھنٹوں میں دنوں میں تبدیل نہیں ہوتی ہے. یہ اس میں ٹائم لگے گا, اور ہو سکتا ہے ان دی ڈیو کورس آف ٹائم یو اے ای کو یہ احساس ہو جائے. چونکہ یو اے ای ابو دھابی کے علاوہ جو دوسرے جو چھوٹے ملک چھوٹے شیخڈمز ہیں, وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ابھی تو ظاہر ہے کہ وہ ابو دھابی کے ماتحت ہیں اور اس لیے ان کی اس کے اوپر چل رہے ہیں. لیکن پوائنٹ یہاں یہ ہے
کہ اگر کوئی اس ریجن میں سعودی عرب کا بڑا انفلوئنس رہا ہے اور یہ جو گلف کنٹریز ہیں ان کی جو پوری ڈپینڈنس رہی ہے وہ سعودی عرب ہے. یہ بات صحیح ہے کہ امریکہ کا بہت بڑا انفلوئنس تھا ادھر, لیکن جو یو اے ای ہے وہ کوئی اسٹرانگ ملٹری پاور نہیں ہے, اکنامک پاور ٹھیک ہے, بھی نہیں ہے. اوکے اوکے, تھینک یو ویری مچ. بہت شکریہ آپ دونوں حضرات کا. سردار صاحب آپ کا شکریہ, سردار اشرف صاحب, اور حسن حبیب صاحب آپ کا شکریہ. ناظرین یہ گفتگو آپ نے سن لی, میں اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.